अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। कैनाल्स और माइंस एंड मिनरल्स बिल पर नून लीगी हुकूमत को मुश्किल वक्त देखना पड़ रहा है। एक बिल पर एक पार्टी हुकूमत का साथ देती है तो दूसरी एतराज़ करने लग जाती है, और दूसरे बिल पर एक पार्टी मुतमईन होती है तो पहली पार्टी तनकीद का निशाना बना लेती है। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत JUIF और दीगर जमातें चाहती हैं कि हुकूमत सभी स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले और 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों को तरजीह दी जाए, जबकि कैनाल्स इशू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर हुकूमत के साथ बैठकर मामला सुलझाना चाहती है, मगर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाक के साथ समझौता करने को तैयार दिखाई नहीं देते। गुज़श्ता रोज़ सेनेट के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF ने कैनाल्स इशू पर एहतजाज किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान भी वॉकआउट कर गए और वफाक से तकाजा किया गया कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए ताकि कैनाल्स के मामले पर सभी को एतमाद में लिया जा सके। अब कैनाल्स इशू पर नून लीगी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज सामने है जो अपोजिशन को भी सड़कों पर लाने का बाइस बन सकता है और हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अपोजिशन बेंचेस पर ले जाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। हुकूमत अपने मामलात में उलझी है और दूसरी जानिब अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अंदरूनी इख्तलाफात की भरमार की वजह से अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम दिखाई देती है। पार्टी में ग्रुप बंदी की वजह से पार्टी बयानियाँ कहीं भी दिखाई और सुनाई नहीं देता और इसका नुकसान पार्टी वर्कर्स के साथ साथ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पहुंच रहा है कि पार्टी क़यादत मुत्तहिद ना होने की वजह से बानी का जेल में रहने का अरसा तवील से तवील तर होता जा रहा है और यही वजह है कि बानी ने अपनी पार्टी की क़यादत को अफ़ाम तफ़हीम से मामला चलाने और एक दूसरे से इख्तलाफात करने और एतराज़ात करने से मना किया है, मगर पार्टी क़यादत अभी भी मुनक़सिम है कि एक लीडर कोई बयान देता है तो दूसरा लीडर रूट कर कुछ और कह देता है, जिसके बाद पार्टी क़यादत एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती दिखाई देती है। मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या होगी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक अहम इशू जो कि हम कल से भारतीय मीडिया पर प्रोपोगेट होते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वो पलगाम का वो वाक़या है जिसमें 2 दर्जन से ज़ायद लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं, हलाक कर दिए गए हैं, लेकिन उसका सारा का सारा इल्ज़ाम RSS और भारतीय मीडिया और भारतीय गवर्नमेंट पाकिस्तानी एजेंसीज़ और पाकिस्तान पर लगा रही है, जबकि हमने इससे पहले भी देखा चाहे वो उड़ी का वाक़या हो या फिर आज का वाक़या, हमेशा जब जब भारत में कोई ऐसी चीज़ होती है और पाकिस्तान बिलखुसूस जब जब रोशनियों की जानिब गामज़न होता है, भारतीय प्रोपोगेट करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान पर इंटरनेशनली इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम विजुअल्स कल से जो देख रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से अपना ये भांडा उन्होंने खुद फोड़ दिया है। कहीं पर आपको खून नज़र नहीं आएगा, कहीं पर आपको गोलियों के खौल नज़र नहीं आएंगे, बस एक चीखो पुकार है और कुछ तस्वीर जो कि कहा जा रहा है कि एलिजिडली शायद AI से भी मदद लेकर बनाई गई हैं और प्रोपोगेट की गई हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन ये भी एक भोंडा हथकंडा है भारतीय मीडिया की जानिब की रियासत की जानिब से जो किया जा रहा है, जिसका बहुत जल्द पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तानी थिंक टैंक्स है वो कला कमा कर देंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अब हमने देखा कि कल से भारत जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पहलगाम में हुआ है और 2 दर्जन से ज़ायद लोगों की मौत। आप क्या समझते हैं कि जब वहाँ पर एक आम शख्सियत दौरे पर भी अमेरिका से और फिर वक्तन फ़वक्तन हर एक इंटरवल के बाद भारत ये जो करता है, ये क्या इंप्रेशन का डेवलप करना चाह रहा है? देखिए, वो इम्प्रेशन ये डेवलप करना चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है वहाँ से ये इंसिडेंट हुआ है, बल्कि वो तो ये कहता है कि पाकिस्तान टेररिज्म की जड़ है। ये तो मोदी साहब कह कह के थक गए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कहते तो वो ये हैं, बयान मोदी साहब क्या दे रहे हैं लाल किला दिल्ली पे खड़े होके कि हम तुम्हें सबक सिखाएंगे बलूचिस्तान में। और उसके अलावा वो जो उनके हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दुवल साहब खुले बंदो ऐलान करते हैं। उसके अलावा उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहते हैं हम तुम्हें घर में बैठ के तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। और उसके अलावा वो सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं घुसते, कनाडा अमेरिका में भी घुस जाते हैं। वहाँ वो जाके उनको सिखों को मारते हैं। फिर वो बड़े प्राउडली क्लेम करते हैं कि हमने इतने बंदे पाकिस्तान में मारे हैं।
تو جو ملک خود کلیم کر رہا ہے کہ وہ مارتا ہے جا کے دوسرے ملکوں میں، اور جس کے بارے میں گارڈین کی سٹوری، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور دنیا کے بہت سے اخباروں میں چھپ چکا ہے کہ جی یہ کر رہے ہیں وہاں، تو کرتے یہ ہیں. اب یہ انسیڈنٹس وہاں کیوں ہو رہے ہیں، سوچنے کی تو یہ بات ہے. دیکھیں یہ بڑا آسان ہے، پاکستان اور بھارت کے تعلقات اتنے خراب ہیں کہ جتنے آپ انفارچونیٹلی امیجن کر لیں. کہ مجھے تو تکلیف اس لیے ہے کہ جب میں وزیر خارجہ تھا حالات اتنے قریب تھے حل کے کہ کشمیر کا مسئلے کا ہم نے بلو پرنٹ اس کا حل نکال لیا تھا. اب کیوں یہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ حالات اس لیے خراب ہوئے ہیں کہ مودی صاحب نے ڈائیلاگ بند کر دیا پاکستانیوں سے بھی اور کشمیریوں سے بھی. اور وہ ڈائیلاگ انہوں نے بند کیا ہے یہ کہہ کے، اور دلیل دیکھ سنیں، وہ ڈائیلاگ کا ان کو فائدہ نہیں رہا. ڈائیلاگ وہ لوگ کرتے تھے کہ وہ ایک تو سمجھتے تھے کہ انٹرنیشنلی بھی مہذب لگیں اور لگے کہ کوئی انٹرنیشنل لا کو فالو کر رہے ہیں. بھارت کی ساری حکومتیں ڈائیلاگ کرتی رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا میں کستوری صاحب آپ سے ایک اور بھی سوال جو ہے وہ کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا اسے ایکسپلین کیا، بٹ ڈو یو تھنک کہ مودی جو ہے وہ اپنی مقبولیت کھو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ڈفرینس، جب بھارتی الیکشن ہوئے تو ہم نے اڑی والا واقعہ دیکھا، پلوامہ دیکھا، پھر اب یہ والا واقعہ دیکھا. میں نے انٹرولز کا ذکر اس لیے کیا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جسٹ فار دا سیک کہ ہم یہ دیکھیں کہ مودی صاحب جو ہے وہ ناگالینڈ، چھتیس گڑھ، منی پور، یہ اس طرح کی چیزوں کو چھپانے کے لیے یہ سارے ڈرامہ رچا رہے ہیں، یا پھر دوبارہ الیکشنز کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ عوام میں تھوڑی سی شاید جگہ بن جائے بھارت میں؟ نہیں، میں تو میری عادت نہیں ہے کہ میں اتنا اسٹریچ کروں اپنی امیجنیشن کو. I am a practical person. I've been foreign minister. I want to look at ground reality. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ ڈائیلاگ نہیں کر رہے، یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. باقی تو سب تخیل ہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں. الیکشن ابھی ڈیو نہیں ہے ہندوستان میں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہیں گے آج ماشاءاللہ، کیونکہ امریکہ سے چین کے مقابلے میں ان کا ایک اسٹریٹجک کنورجنس ہے جو کہ پاکستان کی نہیں ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہندوستان میں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں دنیا کو بلیو کرا سکتے ہیں. لیکن جب بلوچستان میں حملہ ہوا، مجھے نہیں یاد ہے کہ ابھی جو ٹرین پہ حملہ ہوا تھا جس کی بڑی یہاں خبریں آئی تھیں کہ جی ان کی بارڈر کے کراس بات ہو رہی ہے، چاہے وہ وہ ہو رہی تھی افغانستان میں جو بندے بیٹھے ہوئے تھے. اور اب یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ افغانستان میں جب بھارت کے بندے جا کے کچھ کرواتے ہیں تو اب کوئی چھپی بات تو نہیں رہی ہے نا. یہ تو میں جب وزیر خارجہ تھا میں اس وقت کمپلین کرتا تھا کہ آپ کی جی کونسلیٹس بہت زیادہ ہیں یہاں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ افغانستان سے پاکستان پہ حملے نہیں کرائے جا سکتے. تو میرا کہنا سمپلی اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب ان کو فائدہ ہے، انہوں نے بات چیت بھی بند کر دی، ووٹ بھی ان کو فائدہ ہو گیا انٹرنیشنلی. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو ڈائیلاگ کس کی ضرورت نہیں، کہ ان کو سپورٹ ملتی ہے ویسٹرن ورلڈ سے، کیونکہ چین کے خلاف وہ ان کے ایک بہت. تو یہ فیکٹرز ہیں. لیکن مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کے فارن آفس نے آج اس کو کنڈیم کیا. انہوں نے کہا ہم سویلینز کی کلنگ کے حق میں نہیں ہیں. میں بھی سویلینز کے کلنگ کے حق میں نہیں ہوں کسی جگہ پہ بھی اگر ہو تو. لیکن بھارت نے کنڈیم نہیں کیا تھا میرا جہاں تک خیال ہے. if my memory serves me right, جب بلوچستان میں لوگوں کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کے اور یہ دیکھ کے کہ ان کی نسل کیا ہے، وہ کیا زبان بولتے ہیں، ان کو گولیاں ماری گئی تھیں. تو اس لحاظ سے بھارت کو اپنا کانڈکٹ دیکھنا چاہیے. میری سمپتھیز فلی ہیں سویلینز کے ساتھ ایز دا پاکستان فارن آفیسر سیٹ. ہم نہیں اس کے حق میں چاہے کہ سویلینز کو مارا جائے. ٹھیک ایگزیکٹلی. ظاہر ہے کوئی بھی نہتے معصوموں کے قتل کے حق میں تو نہیں ہوگا، اور پاکستان نے بڑا فرم سٹانس دیا ہے. لیکن آپ نے یہ بلیف کی بات کی، ڈو یو تھنک کہ فلیگ آپریشن کے بعد جو ہے وہ دنیا بلیف کرے گی بھارت کو، کیونکہ سپورٹ تو ہے؟ Why should we say something جو کہ دنیا شاید نہ بلیو کرے؟ مجھے کیا ضرورت ہے میں فالس فلیگ میں چلا جاؤں؟ ہے یا نہیں ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن وقت نے یہ تو بتا دیا ہے کہ کشمیر میں 90,000 قبریں ہیں. کشمیر میں کئی سالوں سے
جو گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جس کو UN ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے بھی ریسنٹلی ریکارڈ کیا، اس پہ پہلے ہیومن رائٹس کا جو تھا یورپین یونین کا کمیشن، اس نے کہا از دا موسٹ بیوٹیفل پرزن آن ارتھ. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ریکارڈ کیا ہیومن رائٹس وائلیشن کو. پھر جو جینوسائیڈ کو مانیٹر کرتی ہے، انہوں نے اس کمیٹی نے کہا کہ جو 370 سے پہلے 2019 میں آپریشن کیا گیا تھا وہاں لوگوں کو دبانے کے لیے، وہ انہوں نے کہا یہ تو اس کے قریب جا رہا ہے، اگر روکا نہ گیا تو یہ تو جینوسائیڈ ہو جائے گی. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان حالات میں آپ کے سامنے برہان وانی بھی پیدا ہوتے ہیں. تو ہندوستان کیا کہے گا؟ برہان وانی بھی ہم نے پیدا کی ہے. اب بھائی سارے بندے ہم تو نہیں پیدا کر رہے. جیپ کے اوپر آپ بندے باندھ دیں اور ان کو پھرائے سارے کشمیر میں، تو آپ سمجھیں کشمیریوں کی ہتک نہیں ہو رہی، قبریں ان کی وہاں ہیں، ہیومن رائٹس کی سٹوریز روز آ رہی ہیں. تو ایزیئر ایکسپلینیشن از کہ کوئی کشمیری ہوں گے جنہوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ آج ہندو میں ایک سٹوری ہے جو ہندوستان کا بڑا ایک معتبر اخبار ہے، اس نے سورسز کو کوٹ کیا. سورسز عموماً انٹیلیجنس کی سورسز ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں سورسز نے بتایا ہے کہ 4-5 بندے تھے، 2 اس میں سے ٹریس ہو گئے ہیں. جو 2 بندے ٹریس ہوئے ہیں وہ وہیں کے رہنے والے ہیں. ان کے نام بھی دے دیے گئے ہیں جو آج میں نے دیکھے تھے. اب بھائی ان کے نام دے دیے گئے ہیں، لیکن وہ کلیم یہ کر رہی ہیں سورسز کہ یہ بندے پاکستان چلے گئے تھے، وہاں سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں. بھائی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو چیز کنفرمڈ ہے وہ یہ ہے کہ بندے وہاں کے تھے. بندے مزید پاکستان سے آئے ہیں یا نہیں، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے. جو کنفرم آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کشمیری شامل تھے، ان کے یہ نام ہیں. تو میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ it's more in line with what I've been saying. Exactly. انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی تک کوئی قصوری صاحب کوئی پراپر ویڈیوز، کوئی پکچرز سوائے ایک پکچر کے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ فلم کی کوئی شوٹنگ کے دوران لی گئی ہے، اور وہ بھی فیبریکیٹڈ ایک پکچر ہے. اس کے علاوہ کوئی ویڈیوز، کوئی تصاویر بھی جاری نہیں کی گئی ہیں وہاں کی طرف سے. لیکن آپ نے ایک امپورٹنٹ بات بیچ میں کی تھی کہ مودی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. میں اس پہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا بھارت میں یہ سوچ موجود ہے مودی صاحب کے ہوتے ہوئے کہ پاکستان سے بات کرنی چاہیے؟ اس کو اوپریس کر رہے ہیں مودی صاحب؟ نہیں، مودی صاحب جو ہے انہوں نے ایک نسخہ ان کو مل گیا ہے الیکشن جیتنے کا، جو کہ خوش قسمتی سے پہلے کسی نے آزمایا نہیں، اور شاید میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں بھارت کی اس وقت کی لیڈرشپ کو کہ وہ یہ آزمانا ہی نہیں چاہتے تھے. ان کے ہاتھ میں ایک نسخہ آ گیا ہے، امرت دھارا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو گالی دیں، مسلمانوں کو گالی دیں، اسرائیل سے دوستی کریں اور بغیر کچھ کہے، کیونکہ وہ اسرائیل بھی مسلمانوں سے دشمنی کر رہا ہے فلسطین میں. تو پھر یہ ہے کہ مغربی ورلڈ میں ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، اور مغربی ورلڈ کا زیادہ میڈیا ہے پاکستان سے. انہوں کو نسخہ یہ آ گیا 35%، 34-33 کو وہ کریں، ان کو آپ ایکسٹریمسٹ نعرے دے دیں. اگر 65% آپ کے خلاف بھی ہو تو ووٹ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، جو کہ اب کے بھی ہوا کہ انڈیا میں ووٹ ڈیوائیڈڈ ہے اپوزیشن پارٹیز کا. وہ ان کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہے، اس کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ میں تو الیکشن ہار جاؤں گا اگر میں نے پاکستان سے بات کی. لوگ تو تم کہہ رہے تھے پاکستان تو ہر برائی کی جڑ ہے، ان کے بقول تو یہ ہے. تو اگر وہ لوگ پوچھیں گے ان کے سپورٹر، بھائی تم تو کہہ رہے تھے سب برائی کی جڑ وہ ہے، اور تم کہتے تھے آتنکواد کا گڑھ بھی پاکستان ہے، تو تم بات کیوں کر رہے ہو؟ تو مجھے تو سمجھ آ رہی ہے وہ بات کیوں نہیں کر رہے. لیکن لانگ ٹرم میں یہ بھارت کے مفاد میں نہیں ہوگا. کسی آپ اتنی بڑی اقلیت بھارت کی جو مسلمان ہیں 15% یا 14% ہیں وہاں، ان کو آپ اس طرح ناراض کریں کہ ان کا مذاق اڑائیں، ان کے بارے میں کہیں کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے. ان کی بھارت کی لیڈرشپ ان کی ویڈیوز ہیں اس چیز پہ. اب مودی صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ چپ کر جاتے ہیں. جب ایسا کوئی بات کرے یا کوئی ایسا نعرہ لگائے تو وہ چپ کر جاتے ہیں اور وہ اس کو کنڈیم نہیں کرتے. تو میرا کہنا سمپلی یہ ہے، وہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ایک تو وہی سمجھتے ہیں انٹرنیشنلی ان پہ پریشر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ چین کے خلاف امریکہ کے بلاک میں وہ جانے کی بن کوشش چکے کر رہے ہیں. ہیں. نمبر 2 یہ سمجھتے ہیں
کہ الیکشن جیتنے کے لیے ضرورت کو نہیں بلکہ نقصان ہو جائے گا، لیکن ان کو لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا. جیسے انہی کے ایک اور اسی پارٹی کے بھارت کے ہی اور بی جے پی کے وزیر اعظم جن سے میں نے ڈیل کیا، واجپئی صاحب، اور میں نے منموہن سنگھ صاحب سے بھی کیا ہے. واجپئی صاحب صحیح کہتے تھے، یو کی ناٹ چینج یور نیبرز. انہی کے پیشرو نے ان ہدایت کی تھی. اور ظاہر ہے کہ آپ نے یہ جو بات کی کہ یو کین ناٹ چینج یور نیبرز، یہی کوشش میرا خیال سے دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں قصوری صاحب، بہت سارے بگاڑ بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن چونکہ یو کین ناٹ چینج یور نیبرز تو پیس ٹاکس بھی ہوئی ہیں، پھر ٹریڈز بھی ہوئی ہیں، اور پھر یہ بھارت کی مجبوری بھی ہے کہ اسے پاکستان سے آج یا کل آپ نے جیسا فرمایا کہ بات کرنی پڑے گی. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 9 لاکھ فوج اگر بھارت نے ڈپلوائے کی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو ان کی ناک کے نیچے ایسا واقعہ ہو جانا، ان کی انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہوں گی. اور اگر ہم فار انسٹنس یہ مان بھی لیں کہ اگر آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی شواہد تو ہوں گے جو آپ میڈیا کے ساتھ شیئر کریں یا انٹرنیشنلی شیئر کریں، وہ بھی ابھی تک موجود نہیں ہے. تو پاکستان جس طریقے سے ہینڈل کر چکا ہے قصوری صاحب، لاسٹ کوسچن، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل موضوع طریقے سے ہینڈل کیا ہے، اور پاکستان اپنی آواز اور مزید کس طرح مضبوط کر سکتا ہے انٹرنیشنلی اس کے خلاف؟ دس کی ناٹ بی جسٹیفائڈ. ایک بات تو یہ ہے، لیکن یہ کہ بغیر سوچے آپ الزام لگا دیں ہر چیز کا، جبکہ آپ کے خود بیانات موجود ہیں کہ ہم بلوچستان میں گھس کے یہ کریں گے، ہم تمہارے گھر میں بیٹھ کے تم کو ماریں گے. ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے، ان کے مختلف وزراء نے کہا ہے، دوول نے کہا ہے. ہم نے تو نہیں کہا، ہمارے تو کسی لیڈر نے نہیں کہا کہ ہم ہندوستان میں گھس کے تمہیں ماریں گے. وہ تو کہتے ہیں ہم ماریں گے، اور وہ مارتے بھی ہیں. وہ بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں اور لیک آؤٹ کراتے ہیں کہ اتنے بندے ہم نے پاکستان میں مروائے ہیں، اور امریکہ اور کینیڈا میں جو مروائے ہیں اس کی ساری دنیا میں چرچا ہو گیا. ایگزیکٹلی، یو ویری رائٹ اباؤٹ اٹ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو کیونکہ ایک دفعہ تو ہو جاتا ہے، 2 دفعہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بار بار ایک سٹوری ریپیٹ میں کوئی بھی بلیو نہیں کرتا. قصوری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ جتنا عوام کے دل میں پاکستان کے خلاف نفرت بھر کے جگہ بنا سکے وہ بنانا چاہ رہی ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم منی پور دیکھیں، ناگالینڈ دیکھیں، ہم خالستان تحریک دیکھیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ مودی سرکار کے خلاف نفرت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے الٹا. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت کھیلداس کوستانی صاحب نے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب وہ بھی میں جوائن کر چکے ہیں. کوستانی صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہ رہی ہوں، اور یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جیک برگمین جو ہیں وہ پاکستانی دورے پر آئے تھے، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے شاید عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، لیکن وہ تردید ہو گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں. لیکن دیگر قیادت سے، چاہے وہ عسکری ہے یا سیاسی ہے، ان سے وہ ملے بھی، گفتگو بھی ہوئی. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ the moment وہ ملک میں واپس جاتے ہیں تو وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اور وہ ٹویٹ یہ after my Pakistan visit engaging with leaders and communities here and there and in the US I affirm my call for Imran Khan's release. ایک بار پھر انہوں نے کہہ دیا ہے، تو پھر یہاں پر ملاقات کیوں نہیں کر کے گئے وہ؟ میں سمجھتا ہوں یہ منافقانہ رویہ ہے. ادھر آپ نے سنا بھی تھا، اس میں پی ٹی آئی کے جو ہمارے ایک کے پی کے سے ایم این اے، انہوں نے بھی کہا کوئی اس طرح کی بات انہوں نے کسی ڈیلیگیشن سے یہاں کو جو ملاقاتیں ہوئی ہے، کوئی سردار ایاز صادق اسپیکر صاحب نے بھی فرمایا تھا، کوئی اس کا ذکر خیر نہیں ہوا. ادھر جا کے کرنا تو ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی کرتے رہے، آئندہ بھی کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں ہمارا جو امریکہ سے باقی جو 2 طرفہ تعلقات ہیں اس میں اس قسم کی کوئی بات نہ ہوتی ہے، نہ ہوئی ہے، نہ کوئی امریکی حکومت کی طرف سے، نہ کوئی ان کی وزارت کی طرف سے کبھی بھی ایسی کوئی بات ہوئی ہے. تو ظاہر ہے یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. پاکستان میں ایک آئین ہے، قانون ہے. جو بھی کچھ عمران خان سے اگر سزائیں آئی ہے تو اس عدالتوں سے آئی ہے، اور اگر ان کے کیسز ہیں یا ان کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کی وہ سزا بھگت رہے ہیں. اور کل اگر وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے، ان عدالتوں میں کریں گے. کسی اس کے سینیٹر سے ہمدردی یا اس کے بیان سے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کی جو ہماری ریاست ہے اس پہ. یعنی آپ جو یہ ٹویٹ ہے جیک برگمین کا، اس کا کوئی بھی بھار آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پر نہیں ہے. لیکن پنجوتا صاحب فار اے منٹ ہم یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے اس کا بھار ہے بھی، تو پھر ملاقات کیوں نہیں ہو سکی جب وہ پاکستان میں موجود تھے؟
دیکھیں بہت شکریہ, بڑی نوازش, بڑی مہربانی, آپ نے موقع دیا. دیکھیں ملاقات کا آپ کو پتہ ہے کہ انویٹیشن جو ہے کیونکہ گورنمنٹ نے انہیں بلایا ہوا تھا اور جس طرح بھی وہ یہاں پر آئے, خود آئے یا جس طرح بھی وہ آئے, دوسری طرف ہمیں انویٹیشن جو ہے وہ باضابطہ طور پر جو آنی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت احمد ڈوگر صاحب ادھر تھے نہیں, جیسے لیٹ ٹائم کے اوپر 3 بجے کال کی گئی اور گور صاحب نے بتایا کہ مجھے کوئی انویٹیشن نہیں بھجوائی گئی, تو لہٰذا دعوت ہوتی تو اس میں پھر کوئی کہتا بھی کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے یا ان سے ملاقات نہیں آپ کی ہو پائی. لیکن ان کی آپ منافقت دیکھیے کہ ایک طرف یہ بڑا جب وہاں پر پریزیڈنٹ چینج ہوئے امریکہ کے اندر تو اس وقت جو پرانے انہوں نے ٹویٹس کیے ہوئے تھے اس کے خلاف وہ تمام تر ڈیلیٹ بھی کرنے لگ پڑے اور اس کے حق میں بولنے لگ پڑے. اور جب وہ پاکستان یہ آئے 2 رکنی وفد آیا اور اس وقت بھی انہوں نے بڑا کہا جی کہ کانگریس مین جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور بڑا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ بات ہوئی فلاں ہوئی, بڑی فوٹو سیشن کیا گیا اکٹھے کھڑے ہو کے. لیکن بعد میں جب انہوں نے فری عمران خان کی بات کی تو یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بیان دیا کہ جی دیکھیں ہم جو ہے وہ اگر یہاں پر یہ بات کرتے پاکستان کے اندر تو ہم ان کو جو ہے وہ اس طرح سے اس وقت جواب دیتے اور یہ کر دیتے, وہ یہ بڑکیں جو ہے نا یہ مارنا بڑی ان کو جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے جو ان کے کارکن ہیں ان سے مروا دیتے ہیں. لیکن مستند بات یا دلیری ہم تب مانیں گے جب نواز شریف, جب زرداری, جب شہباز شریف ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ٹویٹ کرے گی ان کے حوالے سے اور اسی طرح کے بیانات جیسے یہاں پر داغے جا رہے ہیں وہ کریں گے تو پھر پتہ بھی چلے گا کہ واقعی آپ کے اندر ہمت ہے. ہم نے تو بڑا پہلے دن سے کہا کہ ہم کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ مداخلت کرے کہ اس کی حکومت ہٹا دو, اس کی حکومت. اگر بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کہیں پر بات ہوتی ہے تو اسے یہ مداخلت نہیں کہتے, اسے کہتے ہیں کہ وہ ملک جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ آپ چلیں میں نے تو یہ پوچھا بھی نہیں, آپ جو جسٹیفائی کرنا شروع ہو گئے, لیکن منافقت, لفظ منافقت سے یاد آیا جمہوریت ہونی چاہیے بندوتا صاحب کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ملک اور عوام کو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت. آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, کیا بات ہوئی ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ ضرورت ہے؟ دیکھیں میری تو بات جو ہے وہ نہیں ہو سکی کیونکہ میں ملنے کے لیے وہاں گیا تھا, میرا نام تھا لسٹ کے اندر, میری ملاقات نہیں ہو سکی, رائے صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی, بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی اور اپنی مرضی کے نام انڈورس کر کے انہیں اندر بھجوا دیا گیا اور جو ہے وہ جو کورٹ کا آرڈر تھا اس کو وائلیٹ کیا گیا. تو یہ تو عدالتی فیصلوں کی توہین ہے اور جو قانون کہتا ہے, جو آئین کہتا ہے, جو جیل مینول کہتا ہے, جو آپ کا پریزن رولز کہتے ہیں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی کے تو کروڑوں لوگ ہیں تو جو لسٹ کوارڈینیٹرز نے دینی ہے وہی اپروو کرنی ہے نا. جب ہائی کورٹ کے اندر آپ انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ کوارڈینیٹرز ہیں یہ بھجوائیں گے اور وہ تو لسٹ ہو گئی, لیکن لسٹ کے ساتھ جو دوسرے نام تھے فیملی کے ان کے اوپر کیا قدغن ہے, ان کو بھی تو روکا گیا. 2 بہنوں کا پہلے بہانہ بنایا گیا تھا کہ ان کو اجازت تھی لیکن وہ نہیں گئیں, اس دفعہ تو انہوں نے کہا کہ ہم جاتی ہیں اور وہ ساتھ قاسم بھائی بھی تھے. 2 گھنٹے وہ کھڑے رہے گیٹ پر لیکن انہیں نہیں جانے دیا گیا. دھمکیاں دیتی رہی پولیس ہمیں کہ آپ کو چوکی میں بند کر دیں گے, پھر ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے اٹھیے, یہاں پر جو ہے بڑے سیکیورٹی کے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور ہم آپ کو اسی طرح سے گرفتار کریں گے اور پھر آپ کو یوں ہی گھمائیں گے اور چکری اور جو آپ پورا ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں. ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ایک بار پھر نہیں ہوئی ہے. چلیں کہ پاکستان میں کوئی قانون ہے, کھیل داس کوستانی صاحب موجود ہیں ساتھ, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ آپ لوگوں کی دکھا دیں کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون ہے تو یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ تاج حیدر صاحب سینیٹر ہیں اور وہ جب فوت ہوتے ہیں تو فوراً ہی 4 دنوں کے اندر سینٹ کے الیکشن کی بات کر دی جاتی ہے اور شیڈول بھی آ جاتا ہے. قاسم رنجو صاحب ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا بلوچستان سے, ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ابھی سینٹ میں پہنچ چکے ہیں. لیکن یہاں پر ثانیہ نشتر صاحب ہیں, انہوں نے استعفیٰ دیا, 1 مہینہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا. میں یہ آپ کا شکوہ بالکل میں یہ شکوہ کوستانی تک, میں کوستانی صاحب تک آپ کا شکوہ یہ پہنچا رہی ہوں, میں وہی پہنچا رہی ہوں. کوستانی صاحب یہ بتائیں, پہلے تو یہ شکوہ لے لیں پھر اس کا جواب شکوہ بھی آپ نے دینا ہوگا, لیکن دوسری کوسچن بھی ساتھ لے لیں کہ کیا یہ جو لسٹ والا سین ہے یہ براہ راست ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی الزام آپ پہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ شاید انوالومنٹ کر کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں اندر؟ پنچوتا صاحب نے یہ کہا کہ پہلے میں اس کا جواب دوں کہ یہ جو ٹویٹ ہو رہے ہیں ان کا جواب نہیں دے رہے ہیں نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, وزیر اعظم صاحب. میں ان کو پتہ نہیں ان کی عمر اس وقت کیا تھی جب 28 مئی کو ایٹمی دھماکے ہوئے تھے, نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے
क्लिंटन का जो फ़ोन था उसको रिफ्यूज़ कर दिया, और जो पेशकश थी अरबों डॉलरों की वो भी रिफ्यूज़ कर दी और भारत को एक जवाब दिया, और इस मुल्क के जो एटमी धमाके करके उसने साबित किया। तो ये हमारी लीडरशिप वो है, और ये वही लोग हैं जो साइफर के पहले ड्रामा रचाया और कहा कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, फिर उस बयानिए से पीछे हटे, कौम से झूठ बोलते रहे, उस नाम पे सियासत भी करते रहे। ये हमें ना बताएं कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कौन सा ट्वीट करेंगे, कोई नहीं करेंगे। ये हमारी हुकूमत की अपनी मंशा होगी। हम जो हमारे दो तरफा ताल्लुकात है दुनिया भर से, हम इनकी तरह वो नहीं है जिन्होंने दुनिया में अकेला कर दिया पाकिस्तान को, इनके अनाड़ी लेकिन ये माने ना कि ट्वीट्स डिलीट की गई थी ताल्लुकात अपने दोस्त ममालिक। ये मुझे नहीं पता कि ट्वीट डिलीट हुई या नहीं हुई। मैं जो मैं बात बता रहा हूँ वो तारीख के सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएगी, जो नवाज शरीफ साहब का जो किरदार था उस वक्त। दूसरी बात, आपके सवाल पे मैं आ रहा हूँ कि ये देखें, इनके पास बानी पीटीआई के रिलीफ के लिए या उनकी आज़ादी के लिए ना कानूनी तौर पे भी ये हार चुके हैं, ये अदालतों में भी साबित नहीं कर सके हैं। ये जो कुछ अब इनके पास एक ही ड्रामा बचा है, और वो ड्रामा है ये जो इनकी मुलाकात का दिन अडयाला के बाहर। और मैं तो कहता हूँ इनको ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए, जो इनके सारे ये अदाकार आके उधर इनकी बहनें हों या इनके रहनुमा हो, जिस तरह खुद आके गाड़ी में बैठ जाते हैं, खुद आके गिरफ्तारियां देते हैं, खुद आके फिर खाने की वीडियो बना। क्या ज़रूरत है कि आप कह रही हैं कि ये गलत बात है, क्या ज़रूरत है आप खाने की वीडियो बना रही हैं और हम होटल में बैठ के इससे क्या बताना चाहते हैं आप? नंगे पैर बैठकर तस्वीर जारी करवाने का क्या मुझे बताएं, मैसेज देना। ये इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं। और अगर इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हो रही है, जो शख्स अंदर बैठ के इस मुल्क की रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ ट्वीट करवाना, आर्टिकल छपवाना, वो क्यों नहीं अपने ट्वीट में लिख देते कि मेरी बहनों से मुलाकात नहीं हो रही है, या मुझे मसला, जिस तरह बाकी इनके मसाइल खुद पंचोदा साहब जाके अदालतों के सामने रखते हैं। तो ये तो एक कानूनी मामला है। अगर आपसे कोई आप समझते हैं कि ये वायलेशन हो रही है या आप जो कोर्ट के आर्डर नहीं, आप जाएं अदालतों में। पहले नहीं रिलीफ मिला आपको, इस हुकूमत का तो कोई अना नहीं है। आपके लीडर तो कहते हैं कि मैं इनसे एयर कंडीशन निकालूंगा, जो लगी भी नहीं हुई थी। अब अमेरिका में हमने तो कभी नहीं कहा। चले साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वो बिल्कुल वो एसी निकालना उसे हम आज तक कंडेम करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको भी कंडेम करूंगी। बहनों के ऊपर जरा इज्तिनाब बरतना चाहिए, थोड़ा सा कमेंट ना ही करे तो बेहतर है कि वो ड्रामा था या क्या था, इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। पंचोदा साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वक्तन फवक्तन जो प्रोपेगेंडा होता है, उसने आपकी पार्टी को खासा नुकसान पहुंचा दिया, दूरियां भी बढ़ा दी हैं? देखें, खिलदार साहब फरमा रहे थे कि रियासत के ख़िलाफ़ इमरान खान अडयाला जेल में बैठ के बात करते हैं, वो ट्वीट कराते हैं, वो कॉलम लिखवाते हैं। पाकिस्तान में जो कुछ आज हो रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल, मुकर्रर वक्त के अंदर इलेक्शन नहीं है, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, डाके मारे जा रहे हैं, लोगों के घरों में छलांग कर जो ख़वातीन के साथ सलूक किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में आइन को सबटाज किया गया, जैसे 26वीं तरमीम के तहत अदलिया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, जैसे पिक एक्ट लेकर आए कि साफ़ी जो है या बात करने के ऊपर जो है वो बात बताएं जो आपके दौर में नहीं थी। इंटरनेट हमने वो वाईफाई फ्री कर दिया, उन्होंने तो इंटरनेट ही ख़त्म कर दिया। तो एक लंबी लिस्ट है जहाँ पर ये पूरा मामला है। इमरान खान के हवाले से एक बात बता दें जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की हो। सबसे पहले आपने रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। रियासत की डेफिनेशन देखिए कि रियासत की डेफिनेशन क्या है। रियासत की डेफिनेशन ये है, वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल रेलेवेंट है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबलीज और वो। बट जब पंचोदा साहब आप रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, यू डोंट मीन पीपल, यू डोंट मीन रियासत, यू ओनली मीन एस्टैब्लिशमेंट। तो वो रियासत नहीं है। अगर आप किसी शख्स की पॉलिसी के ऊपर तनकीद करते हैं तो ये गलत बात है कि आप उसे कहें कि आप दहशतगर्द हैं। एक या दो शख्स ये बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि फलां बंदा दहशतगर्द है, वो मुल्क के खिलाफ है। मेरे ऊपर एक मुकदमे के अंदर दर्जन से ज्यादा दफात शामिल की गई हैं, जिसमें डकैती, चोरी
ملک کے اوپر چلیں مجھے بتائیں پنجوتا صاحب، چلیں یہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے اوپر کیسز ہوئے نہیں ہونے چاہیے. مجھے صرف سادہ الفاظ میں بتائیں کہ جب آپ ریاست کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات کرتے ہیں. سن لیجئے ایک چیز سن لیجئے. یہ میرے سامنے پیپر پڑا ہے, یہ میرے ایک پیپر میرے سامنے پڑا ہے, آپ زوم کر کے دکھا بھی سکتے ہیں. یہاں پر ایک سیکیورٹی انچارج ہیں عصمت اللہ صاحب, انہوں نے جناب ایک سٹیٹمنٹ دی. اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے کہا جی کہ میں چکری جو سروس ایریا ہے وہاں پر کارکن بن کے ایک ٹیبل کے نیچے چھپ گیا, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ہدایت دے رہے تھے پارٹی کو کہ آپ زوم پر بھی کچھ لوگ رہنما موجود تھے کہ آپ حملہ کر دیجئے پاکستان کے اداروں پر اگر مجھے جو ہے وہ گرفتار کرتے ہیں, اور خواتین کو ڈھال بنائیے اور یہ کیجئے اور وہ کیجئے. اور اس عصمت اللہ کی سٹیٹمنٹ سرگودا میں استعمال کی گئی اور عدالت نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, باعزت بری کیا جاتا ہے. اس عصمت اللہ کی سٹیٹمنٹ راولپنڈی میں 9 مئی کے کیسز میں استعمال کی جا رہی ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر ایک بندے نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کی سٹیٹمنٹ دوسری جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتی. جب ایک جگہ پر وہ باعزت بری ہو گئے ہیں مختلف ہمارے رہنما, تو پھر آپ کیسے اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر چلے ان سٹیٹمنٹس کے باوجود جو اکارڈنگ ٹو یو بوگس ہیں, ان سٹیٹمنٹس کے باوجود کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کیا سپریم کورٹ کو, کیا ہائی کورٹس کو یہ نظر نہیں آ رہا پنجوتا صاحب پاکستان میں آئین تھوڑا سا جذبات پر قابو پاتے ہوئے سوال سن لیں پنجوتا صاحب, اور وہ یہ ہے کہ ان سب کے باوجود جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اور ابھی بھی آپ بیک ڈور بات کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب یا دیگر لوگوں کے بیک ڈور رابطے موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں خان صاحب کا واضح موقف ہے کہ جو بات چیت کے حوالے سے کہ اپنی ذات کے حوالے سے کوئی ڈیل میں مانگ رہا ہوں, تو میں نے کسی کو ٹاسک نہیں دیا. اگر کوئی جیسے راجہ صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آفیشیل کیپیسٹی کے اندر پی ٹی آئی کا کوئی اس طرح کا بیک ڈور رابطہ نہیں ہے, اور اگر کوئی اپنی کیپیسٹی میں کسی سے بات کر رہا ہے تو وہ سامنے آ جائے گی. لیکن خان صاحب کا موقف بڑا کلیئر ہے, اس سے پہلے بھی میری موجودگی کے اندر انہوں نے جب بات کی تھی, چلے کوئکلی مجھے بتائیے گا, پھر میں کوستانی صاحب کی طرف جاؤں گی. تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کی ہے کیونکہ اختیار ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو پھر مروت صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ 45 دن میں وہ نکل آئیں گے باہر؟ ڈیل وہ ہوتی ہے جو چپ کر کے, جیسے لندن چلے جاؤ, وزیر اعظم بن جاؤ, 17 سے سیٹیں ہوں اور آپ کو وزیر اعظم بنا دی جائے. ڈیل کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, عمران خان قائم و دائم ہے. جی چلیں میں دوبارہ آپ سے یہ سوال کر لیتی ہوں مروت صاحب والا, لیکن کوستانی صاحب آپ نے سن لیا ہے, بٹ آپ لوگوں کی بھی مشکلات میں کوئی کمی نہیں ہے. جو نہروں والا ایشو ہے, پھر مائنز اینڈ منرلز بل والا جو ایشو ہے, آپ لوگ یہ کیسے ریزالو کر رہے ہیں بالخصوص پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی سے ہمارا رابطہ ہے, اور اس جو متعلق ہمارے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ صاحب کی انفارمیشن منسٹر سندھ شرجیل انعام محمد سے 3-4 دفعہ بات ہوئی ہے, اور وزیر اعظم صاحب آج آ گئے ہیں پاکستان ترکی کا دورہ مکمل کر کے, اور انشاءاللہ جلد ہماری ایک پیپلز پارٹی سی ایم سندھ یا قیادت جو ہے ان سے باضابطہ ملاقات بھی ہوگی. اور کل ہمارے مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ صاحب نے جو باقی سندھ کے اسٹیک ہولڈر ہیں, کامپس جماعتوں کے جو پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہیں, ان اکابرین سے بھی بات ہوئی ہے. آج ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے وکلا کے پاس ببلو بائی پاس پہ بھی گیا ہے, ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے. تو ہم اس کا خوش اسلوبی سے حل نکالیں گے. سندھ میں اس وقت اس پہ احتجاج ہو رہا ہے, ہمیں ادراک ہے سندھ کی صورتحال کا, اور وزیر اعظم صاحب یہ جو معاملہ ہے یہ دیکھیں قومی معاملہ ہے, اور اس سے کوئی ایسا ہم یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنے جا رہے ہیں جسے ایک صوبے کی عوام میں ناراضگی ہو یا ان کے تحفظات ہو, ان کو دور کیے بغیر کسی منصوبے کو وفاق اس میں کوئی منظوری. آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ ایکنک میں یہ منصوبہ ابھی ایجنڈا کا حصہ نہیں بنایا گیا, کسی بھی فورم پہ اس جو منصوبے کی اجازت نہیں دی گئی, نہ یہ ایجنڈا میں شامل کیا گیا ہے. تو لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آپ کی نیت پہ انتہائی شک ہے, کیونکہ ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑ سکتے ہیں, چھوڑیں گے نہیں, انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا, مطلب اٹس کائنڈ آف اے ریمائنڈر. نہیں یہ وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی بیان ہے اور ان کا بھی ہے, لیڈرشپ کا بھی ہے کہ ہمیں یہ ان پہ دباؤ ہے,
उन पे दबाव है, मगर वो कहते हैं कि अपोजिशन भी चाहती है मगर हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। ये इनका वाज़ेह मौक़िफ़ है, ना गिरा। देखें, पीपल्स पार्टी से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, ये अगर हुकूमत हमारी जो क़याम अमल आया है एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आया है और हमने मिलजुल कर ये हुकूमत इन्होंने हमें सपोर्ट किया है। इस मसले का हल हम निकालेंगे, हम कोई एकतरफा फैसला नहीं करें। मैं सिंध की अवाम को भी यकीन दिलाता हूँ कि आपके तवज्जुह से कि कोई एकतरफा फैसला नहीं होगा, ना अभी तक किसी फोरम में वज़ीर आज़म ने इस तरह की मीटिंग में, क्योंकि ये दो सूबों के दरमियान एक इख्तिलाफ है, इस इख्तिलाफ को हम जो है दूर करेंगे। इस तरह किसी भी ऐसे मंसूबे के जिससे एक सूबे में एहसास महरूमी हो, गुस्सा हो, कावड़ हो, मतलब एहतजाज हो, उसको हम उनको खुशअस्लूबी से उनको यकीन दिलाएंगे और कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे सिंध की अवाम नाराज़ हो। हम कौमी सोच रखते हैं, हम चारों इकाइयाँ जब मजबूत होती है तो पाकिस्तान मजबूत होता है। किसी को कमज़ोर, किसी को ऐसा नहीं है। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि सिंध को बंजर बनाने की ऐसी कोई हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, ना एक कतरा सिंध का पानी कोई उठा सकता है, ना इस तरह कोई फैसला एक तरफा हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खेलदास कोस्तानी साहब, आपने इस पर भी रोशनी डाली। नईम हैदर पंजोता साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह।